रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। इस वक्त हम रमज़ान के रंग AYDF के संग रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि इस वक्त हम एक टेस्ट ट्रांसमिशन के तौर पे आपके सामने आए हैं और कुछ चीज़ें हमें चेक भी करनी हैं और ये टेस्ट ट्रांसमिशन है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि कल से ये ट्रांसमिशन का आगाज़ होने जा रहा है, बल्कि सुबह सहरी के वक्त से कल जो पहले रोज़े की सहरी होगी उस हवाले से हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। और जो कुछ इस ट्रांसमिशन के लिए हमने काम किया है, कुछ उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या-क्या काम हमारा मुकम्मल हो गया है, क्या-क्या काम इस वक्त हमारा पाइपलाइन में है और कब तक हमारा काम ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। और इस वक्त मेरे साथ एम यूथ डेवलपमेंट फोरम के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर मेंबर मुसद्दिक हुसैन भी मेरे साथ बैठे हैं। और साथ में एक और बंदे का इंट्रो भी कराऊं कि इस ट्रांसमिशन को जो होस्ट कर रहे हैं, होस्ट से मुराद ये जो पूरा प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, अली नकाश, वो भी हमारे साथ बैठे हैं और वो इस ट्रांसमिशन को बैक कैमरा कंट्रोल कर रहे हैं। और कोशिश है कि टेस्ट ट्रांसमिशन जो है अच्छी जाए और अगले 29 दिन तक या 30 दिन तक ये ट्रांसमिशन बहुत बेहतर तरीके से जा सके। अली नकाश के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं और आपसे एक दुआ की अपील भी है कि अली नकाश का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगों में चोट लगी है और हमारे मना करने के बावजूद भी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उन्हें देख के हमें अजीब सा हो रहा है, एक तकलीफ फील हो रही है जिस मुश्किल तरीके से वो इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी नमाज़ों में या उठते बैठते अली नकाश के लिए भी दुआ करें कि जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं और वो इस ट्रांसमिशन को और अच्छे तरीके से लेके चलें आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊं, रमज़ान के रंग AYDF के संग इसके बेसिकली 3 सेगमेंट हैं: वक्त सहर, वक्त अफ्तार और बाद नमाज तरावी। ये 3 मेन सेगमेंट हैं और इसके अलावा भी बीच में कुछ चीज़ें आपके सामने नशर होती रहेंगी। वक्त सहर, वक्त अफ्तार और बाद नमाज तरावी 3 सेगमेंट आपको दिखाए जाएंगे। 2 सेगमेंट इसमें से रिकॉर्डेड होंगे, तो टेलीकास्ट किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। और एक सेगमेंट जो बाद नमाज तरावी होगा वो रोजाना की बुनियाद पे लाइव आपके सामने बराह रास्त नशर होगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम मुसद्दिक से भी कुछ चीजें पूछेंगे। वक्त सहर की अगर बात करें तो वक्त सहर की ट्रांसमिशन तिलावत कुरान करीम से इसका आगाज होगा और इसके बाद एक प्रोग्राम जो कि अंबिया के रंग हमारे संग के उन्वान से आपके सामने नशर होगा, जिसमें हम रोजाना की बुनियाद पे हमारे पैगंबरों के वो वाकयात जिनसे हमें कोई सबक मिले या इंफॉर्मेशन मिले आपके सामने पेश किए जाएंगे। और इस प्रोग्राम के बाद आपके सामने एक प्रोग्राम नशर किया जाएगा जो कि रमज़ान की ट्रांसमिशंस में एक लाजमी जुज होता है, जिसके अंदर हम मज़े मज़े के खाने पकाना सीखते हैं। तो ये सबक तजम्मुल का दस्तरखान हमारे संग के उन्वान से आपके सामने पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इसमें खाना पकाने के तरीके तो बहुत सारे सिखाए जाएंगे, लेकिन एक ख़ास बीमारी जो कि रमज़ान में बहुत उसके लिए प्रॉब्लम होती है, ग्लूटीन एलर्जी। मैदे में एक एलर्जी होती है ग्लूटीन एलर्जी, जिसमें आपको ग्लूटीन से रिलेटेड चीज़ें खाने को मना किया जाता है और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है गंदम। तो गंदम से रिलेटेड चीज़ें खाना ज़िंदगी भर के लिए आपको मना होता है। अब आप देखें, आप गंदम नहीं खा सकते तो आप रोटी नहीं खाएँगे, आप मैदे से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खाएँगे। मीन्स गंदम से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो आपके लिए ज़हर हो जाती है, स्लो पॉइज़न का काम करती है। तो आपको ग्लूटीन फ्री चीज़ें खाने को खाना पड़ती हैं। तो अब आपको रोटी खानी है तो चावल के आटे की खानी है, बाजरे की आटे खानी है, बेसन की रोटी खानी है, या फिर आप ग्लूटीन फ्री रोटी परचेज करें, जो कि कराची में क्लिफ्टन में भी शॉप है और भी शायद कहीं हो, मुझे उसका मालूम है। तो अब जो हालात इस वक्त लॉकडाउन के चल रहे हैं और इसमें दुकानें बंद हैं, तो जो लोग घर पे इस तरह के खाने नहीं पका पाते वो उन दुकानों से ही खरीदते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको तकरीबन 50% ऐसी डिशेस पकाना सिखाएंगे जो ग्लूटीन फ्री होंगी, ताकि इस मर्ज के लोग भी कुछ फ़ायदा उठा सकें।
اور ساتھ ساتھ عام پبلک کے لیے جو اس بیماری کے علاوہ بات کریں تو وہ اور ڈشز بھی اس میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور صبا تجمل کے دسترخوان ہمارے سنگ کے بعد یہ نشریات دعا اور پھر اذان کے ساتھ اختتام ہو جائے گی، اور پھر ہم بات کریں گے وقت افطار کی۔ تو وقت افطار کی ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوگا۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم نے اس نشریات میں پاکستان کو جوڑا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہماری آرگنائزیشن کا مشن ہے مثبت سوچ ایک متحد پاکستان کے لیے، تو ہم اپنے ہر پروگرام میں اس مشن کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس رمضان ٹرانسمیشن کے ایک سیگمنٹ میں ایک پروگرام رکھا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان کے رنگ ہمارے سنگ۔ اس پروگرام کے اندر ہم پاکستان کی ایسی شخصیات جو دنیا میں مشہور ہیں، جنہوں نے گنیز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ بنائے یا کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کی وجہ شہرت بنی، ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کی کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی جن جگہوں کے بارے میں انٹرنیشنلی تو کافی معلومات بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر لوکلی بات کریں، آج کی جنریشن کی بات کریں، تو ان کے پاس اس کی انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کی ایسی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جس پہ پاکستان کو اور پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے، اور فخر ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے یہاں بن رہی ہیں جو دنیا میں جانی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے مختلف رنگ اس پروگرام میں ہمارے سنگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ پروگرام میں اور میرے ساتھ ہیرا ارشد ہوسٹ کریں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، انبیاء کے رنگ جو پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہمارے مختلف ہوسٹ ہوں گے، جو کہ ایک ہوسٹ کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، شہریار شوکت، اور دوسرے ہوسٹوں کا نام جو ہے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک میں آپ کو اناؤنس ضرور کر دوں گا۔ کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں۔ آگے چلتے ہیں وقت افطار کے پروگرام میں۔ پاکستان کے رنگ ہمارے سنگ کے بعد آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کی جائے گی، اور منقبت کے بعد پھر دعائے افطار اور اذان پیش کی جائے گی، اور اس طرح ہمارے پاس وقت افطار کے وقت کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حمد، نعت اور منقبت یہ تینوں گلشن حدید کے مختلف نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروائی ہیں، اور بہت پیارے کلام انہوں نے ریکارڈ کروائے، اور میں ان تمام نعت خوانوں کا آج کے دن ہی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہماری ایک کال پہ، ایک دن کے نوٹس پہ یا 2 دن کے نوٹس پہ، اور کچھ نعت خواں تو ایسے تھے کہ جن کو ہم نے 3 یا 4 گھنٹے پہلے ریکویسٹ کی اور وہ ریڈی ہو کے ہمارے پاس پہنچے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو اور آڈیو ہمارے پاس ریکارڈ کروائی۔ میں ان تمام نعت خوانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ 2 قاری ہوں گے، قاری حافظ مدثر اور حافظ منصور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان دونوں حافظوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے تلاوت ہمارے پاس ریکارڈ کروائی۔ اور اذان ہماری جو فجر اور ظہر میں آئے گی، یہ حماد اسلم نے یہ اذان ریکارڈ کروائی ہے، ان کی آواز میں آپ کو یہ اذان سننے کو ملے گی۔ میں حماد اسلم کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور صبا تجمل کا دسترخوان نام سے ہی ظاہر ہے کہ یقیناً اس پروگرام کو کرنے والے صبا اور تجمل ہی ہوں گے، تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کی ویڈیوز ہمارے حوالے کی، اور ہم یہ ویڈیوز اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنا سکیں گے۔ یہ ریسیپیز ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں چلتے ہیں جو بعد نماز تراویح ہوگی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے علماء کے رنگ ہمارے سنگ۔ اس پروگرام میں آپ کے سامنے بہت سارے علماء ہمارے علاقے کے پورے رمضان میں حاضر ہوں گے، جو کبھی 2 دن لگاتار، کبھی 3 دن یا 4 دن لگاتار پروگرام ہمارے ساتھ کریں گے۔ روزانہ ایک نئے عنوان پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عنوان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان میں جتنے اسلامک ایونٹ ہیں، جیسے حضرت خدیجہ کا دن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، حضرت علی کا یوم شہادت ہے، غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، لیلۃ القدر ہے، یوم پاکستان 27 رمضان المبارک ہے۔ تو یہ جتنے آپ کے ایونٹ پہلے سے موجود ہیں، ان ایونٹس کے دن انہی ایونٹ سے ریلیٹڈ عنوان ہوگا، اور سوال و جواب کی نشست ہوگی،
اور لائیو جو بھی سوال آئے گا وہ بھی انشاءاللہ پوچھا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو دن ہمارے پاس رمضان میں بچتے ہیں ان دنوں میں ہم کچھ تربیتی موضوعات لے کے آئیں گے جس سے آج کی خاص طور پہ آج کی جنریشن کو کچھ سیکھنے کو ملے, اور علماء کرام کے ساتھ ان موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس علماء کے رنگ ہمارے سنگ کے اندر 2 سے 3 دن ایسا بھی ہوگا کہ اس پروگرام میں علماء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے, وہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. اور اس پروگرام کی ایک خاص بات اور ہے, وہ بات یہ ہے کہ جو عالم صاحب ہوں گے وہ روزانہ کی صبح کی ہوئی تلاوت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بیان کیا کریں گے. کبھی کبھی یہ روزانہ بیان ہوگی اور کبھی کبھی یہ 3 سے 4 دن کی تلاوت ایک ساتھ جب مکمل ہو جائے گی تو اس کی تفسیر ایک ہی دن آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو یہ ہماری رات کی لائیو ٹرانسمیشن ہوا کرے گی. علماء کے رنگ ہمارے سنگ, یہ آپ کو لائیو ہی دکھایا جائے گا. اس وقت جو آپ کو بیک اسکرین نظر آ رہی ہے بیسیکلی یہ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن کا سیٹ ہے, جو روزانہ اسی سیٹ پہ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے آئیں گے, علماء کے رنگ ہمارے سنگ. اب ہم آپ کو تھوڑا سا ان ٹرانسمیشن کے بارے میں بتاتے چلیں. ہمارے پاس 2 طرح کی ٹرانسمیشن ہے, ایک ہے ریکارڈڈ اور ایک ہے لائیو. لائیو کے بارے میں ہم تھوڑا بعد میں بات کریں گے, پہلے بات کرتے ہیں ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کے بارے میں. یہ ٹرانسمیشن ریکارڈ کرانے میں جو کردار ہے وہ ہے, میرے ذہن سے ان کا شارٹ فارم نکل گیا, پورا نام تو میرے ذہن میں ہے, میں مصدق سے پوچھنا چاہوں گا. ایف پی ایس معذرت, شارٹ فارم پکارا جاتا ہے زیادہ تر ان کا نام FPS پروڈکشن. اسد اینڈ حیدر اس کے فاؤنڈر ہیں FPS کے, اور انہوں نے تمام آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے ساتھ کی ہیں ایز اسپانسر. تو جتنا بھی شکریہ AYDF اور AYDF کے تمام ممبر ان کا ادا کریں وہ کم ہے. اور تقریباً آج 10واں دن ہے جو لگاتار 10 دن شام 4 بجے سے لے کر رات 12 کبھی 1 اور کبھی 2 بجے تک مسلسل کام کیا ہمارے اسٹوڈیو میں. اور آفٹر پریکٹیکل ورکنگ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپیوٹر پہ ورکنگ ہوتی ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کی, وہ پھر راتوں میں اسے کام کرنا, لیٹ نائٹ سونا, پھر صبح اٹھ کے اس پہ کام کرنا, دین 4 بجے واپس اسٹوڈیو آ جانا AYDF کے, اور یہاں پہ رہتے ہوئے پھر دوبارہ سے ورکنگ میں آنا, کام کرنا, اور ساتھ ساتھ اپنے بھی کاموں کو دیکھنا. تو یہ بہت بہت مشکل ٹاسک تھا. اور اس پروڈکشن کے ساتھ بیسیکلی ہمارے اپنے پرانے تعلقات بھی ہیں, خاص طور پہ میرے اسد اور حیدر کے ساتھ, اور میرے ساتھ ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹری جو آج ہمارے ساتھ ہیں مصدق حسین, ان کے بھی تعلقات ہیں. یہ بہت پرانے دوست ہیں, بلکہ میرے تعلقات تو مصدق کی وجہ سے ہی بنے. اور مصدق بھی ان 10 دنوں میں روزانہ 4 بجے سے لے کر آخری ٹائم تک ہمارے ساتھ رہے, اور ان کی بھی کچھ خاص ذمہ داریاں تھیں جو میں ابھی آپ کو سامنے, بلکہ میں نہیں مصدق خود شیئر کریں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا, اور مسلسل ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں تو بہت بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا, اور آگے 29 دن بھی بولوں گا, تو تھوڑا سا ٹائم میں اپنے پاس سے تھوڑا سا میں مصدق کو بھی دینا چاہوں گا. اور میں چاہوں گا کہ مصدق بتائے کہ اس ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں, کیا مشکلات سامنے آئیں, لوگوں نے ہمیں کیا رسپانس دیا جنہیں ہم نے بلایا, اور کس طریقے سے یہ کام ہوا, وہ سب میں چاہوں گا کہ مصدق ہمیں بتائیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ مصدق بات کریں اور وہ ہمیں بتائیں کہ یہ ٹرانسمیشن میں ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا اور کیا کچھ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد آپ نے گیپ لیا اور کسی اور کو بھی بولنے کا موقع ملا. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے AYDF کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ بعد میں شاید موقع نہ ملے AYDF کے کسی پروگرام میں لائیو آنے کا, جو بیک اینڈ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. آج تو علی نقاش بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن کل کو علی نقاش بھائی کے ساتھ بھی بہت ساری ہیلپ کرنی پڑتی ہے. اور اس وقت جو بات میں اسٹارٹ میں بتا چکے کہ علی نقاش بھائی کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے, تو میں ان کے لیے بھی دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے تاکہ ہمارے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہوں. بات ہے AYDF کے اس چھوٹے سے پروجیکٹ کی جس میں اسد گلیدی اور حیدر بھائی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں.
اور جو فہد بھائی نے سوال کیا تھا کہ یار جو اس پروگرام میں مشکلات کا سامنا تھا، جو چیزیں تھیں، اصل میں مین چیز تھی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو اس لاک ڈاؤن کی انسٹرکشنز تھی، ہمیں اس کو بھی فالو کرنا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ بھی دیکھنی تھی، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے لازمی اپنے ذہنوں میں رکھنا تھا، اس کے بعد ہی ہم نے اپنی پروڈکشن کا کام کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پائے، آؤٹ ڈور شوٹس تھے وہ نہیں کر پائے، ڈے لائٹ شوٹس تھے وہ نہیں کر پائے، جو بھی کرنا تھا وہ ہمیں انڈور کرنا تھا، اور ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ہم نے بنایا تھا خود اپنی مدد سے، ہمیں اس میں ہی کرنا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں نہیں تھی، جیسے ہمیں جب گرمی کی وجہ سے تھا تو ہمیں اے سی کی ضرورت تھی، وہاں اے سی نہیں تھی، تو وہ ایک بڑا مطلب کمی ہمیں اے سی کی محسوس ہوئی کہ یار کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ اگر ہم لوگ ساؤنڈ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمیں بالکل سائلنٹ چاہیے تھا، ساؤنڈ پروف کمرہ چاہیے تھا، تو اس کے لیے ہمیں فین بھی آف کرنا پڑ رہا تھا۔ ان 4-5 شروع میں تو ہمیں بھی مشکل تھی، لیکن 4-5 دن میں ہمیں عادت ہو گئی تھی پنکھا بند کر کے بیٹھنے کی، لیکن جو ہمارے پاس آ رہے تھے نعت ریکارڈ کروانے منقبت یا ہم کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے، تو ان کی اس چیز کی عادت نہیں تھی، تو وہ بڑا اریٹیٹ ہو رہے تھے، ہمیں ان کو بھی سنبھالنا تھا، پھر اپنے اکوپمنٹ کو بھی دیکھنا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کمرہ بالکل بند ہے، ہیٹ تھی، لائٹوں کی ہیٹ تھی، تو اکوپمنٹ بھی اس کو بھی دیکھنا تھا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ڈسٹربنس تھی، لیکن انشاءاللہ جو ہماری پلاننگ تھی ہم کافی حد تک وہاں پہنچے، اور یہ جو کرونا کووڈ-19 ہے اس کی وجہ سے، اور یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم تھی، لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ایئر بیفور رمضان ہمیں اپنا سارا کام کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور میں شاید فہد بھائی نے بتانا بھول گیا ہوں گا، لیکن میں بتاتا چلوں، اس پروگرام کو ہم نے پچھلے سال رمضان میں ہی تیار کر لیا تھا کہ ہم نے اگلے سال رمضان کے لیے کیا کیا کرنا ہے، لیکن نہ فہد بھائی کے ذہن میں تھا، نہ ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز تھی کہ یار سال کے آخر میں رمضان کے سٹارٹ میں ایک ایسی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ پاکستان میں بھی پہنچ جائے گی، اور پاکستان میں بھی ایسی کنڈیشن ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان رہے۔ پھر راشن کا جو سارا کام تھا ہمیں وہ بھی دیکھنا تھا۔ میں اپنے مخیر حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اے وائی ڈی ایف کا ساتھ دیا، اے وائی ڈی ایف میں بھروسہ کر کے اپنے جو چندے وغیرہ تھے جو بھی ہماری سپورٹ تھی وہ کی، راشن کی مد میں، کیش کی مد میں، جو والنٹیئرز آئے، جو والنٹیئرز نے اپنے مدد آپ ویریفیکیشن کر کے وہ راشن ان گھروں پہ پہنچایا، میں ان والنٹیئرز کے بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اس میں جے اسکاٹ اور فاطمہ خل میں فکسڈ گلشن حدید اور بھی جو تھے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، شاید مجھے نام چیزیں یاد نہ ہوں، میں ان کا بھی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا اتنا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس مشکل کام کو ہمارے ساتھ کرنے میں ہمارا تعاون دیا۔ اور تو میں کیا بول سکتا ہوں، باقی جو ہے فہد بھائی نے تقریباً ڈیٹیل اس پروگرام کی بتا تو دی ہے آپ کو، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور وقتاً وقتاً ہم آپ کو اور اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے، ہمارے پیج پہ آپ ہمارے ساتھ اے وائی ڈی ایف کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی مزہ آئے گا آپ کو دکھانے میں، اپلوڈنگ کرنے میں چیزوں کو، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ کے فہد میں نے میرے خیال میں تصویریں لی ہے پیک اپ کی اور اینڈ کی، تو وہ میں نے فہد بھائی سے گزارش کی تھی کہ وہ ابھی نہ چلائیں، وہ یہ پروگرام اپلوڈ ہونے کے بعد ہم آخر میں چلائیں گے تاکہ لوگوں کو تب یہ پتہ چلے کہ یار ہم نے کتنے سے کمرے میں بیٹھ کے کتنا بڑا کام کیا اور کتنی مشکلوں میں کام کیا۔ یہ فہد بھائی کی ریکویسٹ تھی کہ نہیں یار آؤ بتاؤ کہ کتنی مشکلیں تھیں، کیا کیا تھا، کتنے کنجسٹڈ ایریا میں کرنا تھا، لوگوں کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ یار گرمی میں ان کا میک اپ کر آپ لاؤ، وہ بھی بڑی مشکل تھی اس چیز میں، وہ ساری چیزیں دیکھی ہم نے، لیکن بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے مشکل وقت میں ہم نے بہت 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 کچھ کر لیا ہے۔ چلے بات بھائی باقی آپ ڈیٹیل دیں۔ بس مصدق نے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ ریکارڈنگ کے وقت کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وقت بہت شارٹ تھا اور کام بہت زیادہ تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ سمجھیں گے کہ بس ایسے کوئی لوکل یا خراب سا کام ہوا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 6 دن لگاتار نعتیں ہم اور جس میں سے پہلے دن ہم نے 13 کلام ریکارڈ کیے، دوسرے دن ہم نے 9 کلام ریکارڈ کیے، تیسرے دن ہم نے 11 کلام ریکارڈ کیے،
चौथे दिन जो कलाम रिकॉर्ड किए, और जब हम रात को फारिग हुए तो हम हैरान हो गए कि हमने 21 कलाम रिकॉर्ड किए थे चौथे दिन, और पांचवें दिन हमने 20 कलाम रिकॉर्ड किए, और फिर छठे दिन हमने तकरीबन 28 कलाम जो हैं वो हमने रिकॉर्ड किए। तो ये 28 कलाम जब हमने रिकॉर्ड किए तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। हमने खुद दोबारा से काउंट किया कि वाकई इतने नातख़्वां आए थे या इतने कलाम रिकॉर्ड हुए थे, तो जबकि तो 28 कलाम रिकॉर्ड थे। ये 6 दिन लगातार हमने कलाम रिकॉर्ड किए। फिर कुछ कलाम हमारे जो आखिरी के 4 दिन थे उनमें भी वक्तन फ़वक्तन रिकॉर्ड हुए, जो लोग नहीं आ सके थे। आखिरी 4 दिनों में हमने तिलावत रिकॉर्ड करवाई, अज़ान रिकॉर्ड करवाई, पाकिस्तान के रंग हमारे संग ये प्रोग्राम पूरा रिकॉर्ड हुआ। अंबिया कराम के रंग हमारे संग, ये तकरीबन आप समझ लें आधे दिनों का, आधे रमज़ान के प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गए हैं, और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अभी बाकी है कुछ वजूहात की वजह से, जो कि तीसरे रमज़ान से उसका आगाज़ हो जाएगा रिकॉर्डिंग का, और बाकी चीज़ें जो हैं हमारी तैयार हैं, रेडी हैं। तो ये रिकॉर्डिंग मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से। जो लोग कर रहे थे उनका ज़ाहिर सी बात है वो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं प्रोडक्शंस के साथ, और प्रोफेशनली उनका काम टीवी पे भी आता है और नज़र आता है। मैं अगर बताऊंगा तो उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। जो इसे पूछ रहा हूँ इनबॉक्स कर ले, मैं उनके प्रोजेक्ट आपको बता दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये मतलब एक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है ये काम, और ये एंड होगा इसका, नहीं होगा, ये काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। एडिटिंग भी तकरीबन उन प्रोग्राम्स की हो चुकी है। 7-8 प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग जो है वो, एडिटिंग जो है वो कंप्लीट है, और आगे की एडिटिंग जारी है। तो इंशाल्लाह वक्त से पहले हमारे पास 3-3 4-4 दिन की एडिटिंग के साथ चीज़ें हमारे पास तैयार होंगी, और आपके सामने पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करें। लेकिन आपको मालूम है कि हम किसी डिजिटल टीवी के ऊपर ट्रांसमिशन नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया में थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कहीं हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश वही रहेगी। जो टाइम हम आपको एक दिन पहले पोस्ट पे, बल्कि आज से आपको बता देंगे कि रोज़ाना सहर की और अफ्तार की ट्रांसमिशन कितने बजे अपलोड हुआ करेगी, तो इंशाल्लाह उतने ही बजे वो अपलोड हुआ करेगी। लाइव ट्रांसमिशन रात को रोज़ाना 10:30 बजे हम ऑन एयर होंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 10:30 से हम लेट ना हो, लेकिन फिर भी आपको मालूम है ट्रैवल है, अली नकाश इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टूडियो से दूर रहते हैं। फिर आपकी पास जो इंटरनेट सर्विस है, हमने 3-3 इंटरनेट सर्विसेज को अपने साथ लिंक किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक रिस्क फैक्टर लाजमी होता है जो कि रखना पड़ता है। तो कोशिश हमारी है कि जो वादा आपसे करें उससे पूरा करें, और अगर उसमें कोई कोताही हो तो हमें पहले ही हम आपसे उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। साथ साथ आपके सामने मुसद्दिक ने जिक्र किया राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आज से एक मुहिम दोबारा से ओपनली हमने सोशल मीडिया पे इसका आगाज़ किया है। बैक चैनल पे तो या इंडोर हम अपने तरीके से तो ये काम कर ही रहे थे। हमने तकरीबन कमोबेश 680 घरानों में गुलशन हदीद, पिपरी, नसीराबाद, शाह टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, सुमारगोट और स्टील टाउन में तकसीम किए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि AYDF ने कुछ राशन जो हैं सुरजानी, लांडी, फेडरल बी एरिया, अंचोली में भी अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे वहां तक भी पहुंचाए हैं वो राशन। तो अब मामला ये है कि ये राशन तकसीम किए हुए हमें तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। तो 3 हफ्ते से ये राशन हम जो है तकसीम 3 हफ्ते पहले तकरीबन तकसीम किया। तो अब जिन को हमने ये राशन दिया था, तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन का राशन था। अब वो लोग दोबारा मुंतज़िर हैं, क्योंकि हमने राशन सिर्फ उन घरों में दिया था जिनको लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मतलब दिहाड़ीदार लोग जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, नाई, मज़दूर, और डेली वेजेस जो कंपनियां थी बंद हो गई, तो वो डेली की जनाब वो सैलरीज उनको नहीं दे रही, या बहुत सी कंपनीज ने एम्प्लॉइज को निकाल दिया। वो लोग, उन लोगों के लिए हमने राशन के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और बाकायदा हमारी टीम ने वेरीफाई किया घर पे जाके कि ये वही लोग हैं या एक नॉर्मल तबका है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन उनके पास माहाना अखराजात के लिए एक तनख्वाह बंदी भी आती है। तो उन लोगों को हमने राशन नहीं दिया था, उनको दिया था जिनके पास इस वक्त
اماؤنٹ کھانے پینے کے لیے فائنینشیل یا مالی معاملات بہت خراب تھے ان کو دیا تھا. اب وہ دوبارہ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان 680 گھرانوں کا راشن کم سے کم میں اگر اس وقت رفلی آپ کو بتاؤں تو یہ کوئی 4 سے 5 لاکھ تک کا راشن ڈسٹریبیوٹ ہم نے کیا ہے. تو یہ پیسے ہمارے بھی تھے, اس میں ہمارے ممبرز کے بھی ایک فنڈ اس میں موجود تھا, لیکن ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے ہماری مدد کی تھی. اور انٹرنیشنلی بھی ہماری مدد ہوئی, پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی ہماری مدد ہوئی, اور اس شہر والوں نے سب سے زیادہ ہماری مدد کی. تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ اپنے زکوٰۃ, اپنے صدقات, فطرات اور عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یا ہم سے رابطہ کریں. ہماری پوسٹ ہمارے پیج پہ موجود ہے, MU ڈیولپمنٹ فورم کے پیج پہ آج ایک نئی پوسٹ ہماری اسی تھیم کے ساتھ, رمضان کی تھیم کے ساتھ اپلوڈ کی گئی ہے, جس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے. ہمارے اکاؤنٹ نمبر کی ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے, کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں. جو ہمیں راشن پہنچانا چاہتے ہیں وہ راشن کے لیے ہمیں کال کریں, ہم خود ریسیو کر لیں گے, ہم اپنا ایڈریس بتا دیں گے, آپ ہمیں وہاں پہنچا دیں. جو اپنے ہاتھوں سے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی معاملات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ خالی رضامندی ظاہر کریں, ہم آپ کو گھر نمبر بتائیں گے, آپ خود جا کے ان کو پہنچائیں. ہمارے ساتھ چل کے پہنچانا ہے, ہمارے ساتھ چل کے پہنچائیں. یہ بھی نہیں کرنا, اگر آپ کو گھر کے نمبر چاہیے ہم آپ کو ان گھروں کے نمبر آپ کے حوالے کر دیں گے, بس آپ ان تک راشن پہنچا کے ایک مہربانی ہمیں کر دیجیے گا کہ آپ ہمیں انفارم کر دیجیے گا کہ اس گھر میں ہم نے راشن پہنچا دیا ہے, تاکہ آئندہ ہم اگلے 2-3 ہفتے تک خیال رکھیں. دیکھیں رمضان ہے, رمضان میں اچھے پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت بے روزگار ہوئے ہیں ان کی پریشانی تو بہت 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 زیادہ ہوگی. رمضان میں ایک عام بندے کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے, اور جو کچھ کہنا چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کی غذا کا یا گھر والوں کے روزے کا یا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے تو بجٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. تو روزے تو کسی غریب یا امیر کے نہیں ہوتے, رمضان تو کسی غریب یا امیر کا نہیں ہے, رمضان تو ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کا ہے. تو کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے بہن بھائیوں کا دھیان رکھیں اور ان کا ساتھ دیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس آنے والی راشن کی تقسیم میں آپ ہمارا ساتھ دیں, اپنی زکوٰۃ, اپنے فطرات, فطرانہ صدقات اور عطیات ہمیں جمع کروائیں یا ہمیں دیں, ہم آپ سے وصول کر کے آپ کی امانت ان حقداروں تک پہنچائیں گے جنہیں ان کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل صبح سے رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آن ایئر ہوگی, وقت سحر کی, پھر وقت افطار کی, اور پھر آپ کے پاس بعد نماز تراویح رات کی نشریات جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائیو نشر کی جائے گی. لائیو ٹرانسمیشن کا میں آپ کو بتا دوں, لائیو ٹرانسمیشن ٹوٹلی علی نقاش کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس کے پروڈیوسر, اس کے ڈائریکٹر اور بھی کچھ اگر کچھ خطابات لگانے, ٹیکنیشین جتنے بھی ٹیکنیشین ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں, وہ سارے کے سارے کام اکیلے علی نقاش سنبھال رہے ہیں, اور میں مکھن نہیں لگا رہا, پچھلے سال بھی کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اپنی فیملی ہے ان کی, ہمارے ممبر ہیں, اور اس طرح کے کام کا ان کو ایک کہنا چاہیے کریز ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس طرح کے کاموں میں جدت پیدا کریں اور آگے بڑھیں, اور آنے والی نسل کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے بھی قوم کی, ملک کی, اپنے مذہب کی, اپنے آنے والی نسل کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں علی نقاش کو, بالکل میں سلام پیش کرتا ہوں علی نقاش کو, خاص طور پہ اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اگر کام دیکھا جائے تو مصدق حسین کا میں شکریہ ادا کروں گا اپنی آرگنائزیشن میں, اور اگر بیک پہ دیکھا جائے تو طلحہ صفدر, وسیم ارائیں, عاقب اور سجاد, ان لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کا کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ دیا ہے, اور جتنے ہمارے فیملی ممبرز ہیں انہوں نے سب نے دیا. کیونکہ وہ ہماری تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے, اور کچھ لوگ ہماری انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہم سے کانٹیکٹ میں بھی رہے کچھ ممبرز. اور آخر میں ایک شکریہ ادا کروں گا, نام میں انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں لوں گا. ہمیں کچھ چھوٹے سے فائنینشلی تو نہیں, چیزوں کی صورت میں ہمیں کچھ اسپانسرز ملے ہیں, کسی نے ہمیں کوئی سامان دے دیا, کچھ ہماری ہیلپ کر دی, وہ اسپانسرز انشاءاللہ آپ کے سامنے شو آف کر دیے ہیں, لیکن نام لینے کا اس وقت میں سمجھ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے, تو آگے بتائیں گے.
کچھ میڈیا چینلز، یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیجز ہماری نشریات کو لائیو دکھائیں گے، جس میں ٹاپ فیکٹ یوٹیوب چینل سر فہرست ہے، جس کے اندر واٹس اپ ویڈیو ہب یوٹیوب چینل موجود ہے، اور جس کے اندر بازان آصف یوٹیوب چینل موجود ہے، جس میں فرسٹ نیوز کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج موجود ہے، اور کچھ اور فیس بک پیج بھی ہمارے ساتھ لنک میں ہیں اور یوٹیوب چینل بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج رات میں ان تمام چینلز اور پیجز کے لنکس پوسٹ کر دیے جائیں گے، اور ہمارا پیج ایم یوتھ ڈیولپمنٹ فورم فیس بک پیج اور ایم یوتھ ڈیولپمنٹ فورم کے نام سے ہی یوٹیوب چینل، جہاں سے یہ نشریات آن ایئر ہوگی، انشاءاللہ کل سے یہ نشریات آن ایئر ہوگی۔ اور اب میں مصدق حسین اور علی نقاش آج کے دن آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل مثبت سوچ کے ساتھ ایک متحد پاکستان کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔